living, dying, buried, rising, coming. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, March 29th, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. जीना, मरना, दफन होना, जी उठना, वापस आना, ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से ईस्टर की सुबह अतवार के दिन 29 मार्च 1959 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल इंडियाना यूएसए में दिया गया। ये बस कुछ ऐसा है जिसका इजहार हम इंसानी ज़बानों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कैसे हमारे दिल आज ये महसूस कर रहे हैं जबकि हम यहाँ इस ख़ास मुक़द्दस तरीन सुबह में जमा हुए हैं। आज की सुबह उस वक़्त की नुमाइंदगी करती है जब हमारा दीन एक सच्चा दीन बन गया था, क्योंकि ये वक़्त तेरे बेशकीमत बेटे के जी उठने का वक़्त था जो तमाम दुनिया को निजात दिलाने आया था। और ए खुदावन, आज सुबह हम यहाँ इस बड़े और अजीम फ़तह के जश्न को मनाने आए हैं जिसने हमें मौत, कब्र और जहन्नम पर फ़तह से बढ़कर गलबा दिया है। और हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम आज भी ईस्टर की सुबह सवेरे उसकी इबादत करने के लिए जमा होते हैं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि वो फिर से आएगा। और हम दुआ करते हैं कि तू हमारे सारे गुनाह और ख़ताएँ माफ़ कर दे जो हमारे ख़िलाफ़ लिखे गए हैं, क्योंकि हम बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी गलतियों का इकरार करते हैं और अपने गुनाहों के लिए उसके कफ़ारे को कबूल करते हैं। खुदावन, हमारे दरमियान से बीमारी को दूर कर दे। जब हम तेरे पाक कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी मदद फरमा। तेरा कलाम सच्चा तमाम सच्चाइयों की बुनियाद है जो तूने हमें दिया है, ताकि हम उसके वसीले ज़िंदा रहें और उस पर ईमान रखें। और हम ना सिर्फ इस ग्रोह के लिए दुआ गो हैं जो यहाँ जमा हुआ है, बल्कि सारी दुनिया के लिए भी दुआ गो हैं, क्योंकि हम बेताब दिल और बेकरार आँखों से उसकी वापसी के मुंतज़िर हैं। आज हम तारीकी और गड़बड़ में हैं, जबकि कोई भी इंतहा पसंद आदमी किसी भी बात पर सब कुछ उड़ा सकता है और एक छोटा सा बटन चलाने से सारी दुनिया टुकड़े टुकड़े हो सकती है। जैसा कि कुछ बाख्तियार लोग हमें बताते हैं कि अगर फिर से जंगें छिड़ जाएं तो फिर कुछ घंटों का ही काम होगा। जैसा कि आज हम एक और जंग के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन ये चर्च एक बहुत ही जलाली क़यामत के दहाने पर खड़ा है, क्योंकि हम सोए हुए मुक़द्दसों के साथ उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन से मिलें और फिर सदा उसके साथ रहेंगे। ए खुदावन, हम तेरी इबादत करने आए हैं और आज तू हमें कबूल कर ले। तू अपने कलाम के पढ़े जाने और गीत गाने और अंजील की मनादी पर बरकत दे और तौबा की दुआ को कबूल कर ले। हमारी दुआ बीमारों के लिए सुन ले और अपने आप को जलाल दे। और हम बड़ी आजिज़ी से ये तेरे बेटे यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप जो जानना चाहते हैं कि आज सुबह हम कलाम को कहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, और पहले तो हम मुआफ़ी चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास इन अच्छे लोगों के ग्रोह के बैठने के लिए काफ़ी जगह नहीं है जो मुख्तलिफ़ गिरजाघरों से, मुख्तलिफ़ रियासतों से और यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ कौमों से खुदावंद की इस सब से शानदार इबादत के लिए आज सुबह इस टैबरनेकल में जमा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ने के लिए ज़बूर की किताब की तरफ रजू करें। ज़बूर 22। मुझे मालूम है कि ईस्टर की इबादत में ये हिस्सा पढ़ा जाना किसी हद तक गैर मामूली है, लेकिन खुदा खुद भी गैर मामूली है। और अब इसके बाद तकरीबन 1 घंटे में
ہم یہ عبادت ختم کریں گے تاکہ آپ اپنے ناشتے کے لیے جا سکیں، اور اس کے بعد 9:30 بجے سنڈے اسکول کی عبادت شروع ہو جائے گی، اور سنڈے اسکول کی عبادت کے فوراً بعد یہاں پانی کے حوض پر بپتسمے کی عبادت ہوگی، اور پھر دوپہر کے بعد 6 بجے آج رات کی شفائیہ عبادت کے لیے دعائیہ کارڈز تقسیم کیے جائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار یا ضرورت مند ہو تو یاد سے اسے آج رات ضرور لائیں، اور یہ آخری موقع ہوگا جس میں ہم کسی نہ کسی طرح یہ عبادت تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں کل صبح 5 بجے لاس اینجلس اور ویسٹ کوسٹ کی کئی عبادات کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ اب زبور 22 میں سے ہم پڑھیں گے۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نال و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی، اور میں خاموش نہیں ہوتا، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا، انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں اور میرا مضحکہ اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جب کہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کوڑا ڈالتے ہیں، لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ۔ اے میرے چارہ ساز، میری مدد کے لیے جلدی کر، میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، اور نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب
آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے، وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ میں آج صبح اس موقع کے لیے 5 الفاظ لینا چاہتا ہوں، اور ان 5 الفاظ کو لے کر میں آج صبح آپ عبادت کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے۔ میں ان 5 الفاظ کو لینا چاہتا ہوں: جینا، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، واپس آنا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب شاعر نے یہ گیت لکھا تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا، زندہ ہو کر اس نے مجھے مفت راست باز ٹھہرا دیا، کسی دن وہ پھر آئے گا، وہ جلالی دن ہوگا۔ کبھی کوئی بھی زندگی یسوع کی زندگی کی طرح نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی پیدائش کے وسیلہ خدا مجسم ہوا تھا۔ وہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا باپ کیا ہے، اور خدا باپ محبت ہے۔ پھر یسوع محبت کا مکمل اظہار تھا۔ وہ تو جنم ہی سے محبت تھا۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی ماں کے خوبصورت رخساروں پر تھپکیاں دیتے تھے تو وہ محبت تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ آج بہت سے لوگ اسی بات کو سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ محبت تھا۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت رکھتے ہیں وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یعنی کہ جو اس لائق نہ تھی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب وہ یہاں زمین پر تھا تو اس نے اپنی محبت کا اظہار بہت سے مختلف طریقوں سے کیا، یہاں تک کہ یہ ناقابل تردید ہے کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا جو کبھی ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس نے یہاں اپنی زندگی سے بس خدا ہی کو ظاہر کیا تھا، اور خدا کو ظاہر کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ محبت ہے۔ اور اس نے ایسا اس وقت بھی کیا تھا جب اس نے اس وقت کی سب سے بری عورت کو دیکھا۔ ان لوگوں نے اسے مجرم پایا تھا اور بچاؤ کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کیونکہ وہ زناکاری میں پکڑی گئی تھی، اور لوگ اسے کھینچ کر اس کے پاس لائے اور اس سے پوچھا، تو کیا کہتا ہے، اس عورت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور یسوع نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، میں تجھے مجرم نہیں ٹھہراتا، چلی جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے سنسار کرنے کے لیے گلیوں میں چھوڑ دیتا اور بھیڑیوں کی طرح وہ گروہ اس پر ٹوٹ پڑتا اور اسے سنسار کر کے مار ڈالتا۔ اس کا نرم مزاج، ملائم، محبت بھرا دل اس کے گناہ میں ڈوب گیا جن میں وہ مبتلا تھی۔ کہا، میں اس عورت کو مجرم نہیں ٹھہراتا، بس چلی جا اور دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ اور جب وہ لازر کی قبر پر جا رہا تھا تو میرے خیال میں یہ ایک اور عظیم وقت تھا جب اس نے انسانوں کے سامنے خدا کا اظہار کیا۔ نہ فقط وہ ایک خدا ہے جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، بلکہ وہ ایک گناہ گار کو لے کر اپنی معاف کرنے والی محبت سے مبرہ بنا سکتا ہے، بلکہ موت کے بعد بھی وہ ہمارے بارے میں فکر مند ہے۔ میرے خیال میں اس نے مریم اور مارتھا کے ساتھ راستے میں اس بات کا بخوبی اظہار کیا ہوگا جب وہ اس گھر پہنچا جہاں موت نے ایک خوبصورت شخص کی زندگی کو قید کر لیا تھا، اور قبر کی طرف جانے کے راستہ میں
اور خدا ہوتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ وہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اس سے کہا ہے، اس کے کلام میں ہی لازر کو زندہ کرنے کی قوت تھی۔ اس پر جب اس نے مریم، مارتھا اور لازر سے محبت رکھنے والوں کو روتے ہوئے دیکھا تو بائبل فرماتی ہے کہ وہ رویا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کا عظیم محبت بڑا دل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک انسان یا اس کے دوست دکھ میں ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ دکھی ہو گیا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، وہ تب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب سب ناکام ہو جاتے ہیں اور دنیا کی آخری امید بھی دم توڑ جاتی ہے، وہ پھر بھی خدا ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا کا اظہار تھا، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے روح سے مسا ہوں، تاکہ ہم دکھ اور تکلیف کے وقت ایک دوسرے کے کام آ سکیں اور اس کی ہمدردی کا اظہار کر سکیں، جیسا کہ یہ ان دلوں میں انڈیلی جاتی ہے جو اس کے روح سے پیدا ہوتے ہیں، تاکہ چرچ میں زندہ خدا کی محبت کو ظاہر کیا جا سکے۔ شاعر نے اس بات کو بڑی اچھی طرح سے بیان کیا ہے جو اس نے کہا ہے، جی کر اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس طرح خدا نے یسوع مسیح میں اپنی نمائندگی کی تو اس نے یہ دکھایا کہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا ہے۔ خدا نے اپنی منشا بنی نوع انسان کو بتائی کہ وہ انہیں معاف کرنے اور ان سے محبت کرنے کے لیے جو محبت نہیں کرتے تھے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آج ایسٹر کی صبح ہم میں یہی کمی ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس نے ان سے محبت کی جو اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ وہ اس دنیا میں سب سے پہلا عظیم ترین محبت کا نمائندہ زمین پر آیا، اور جس سے اس نے محبت کی وہ ان کے درمیان ہی حقیر جانا گیا۔ کوئی انسان اس کی طرح محبت نہیں کر سکتا، اور اتنی نفرت بھی کسی سے نہیں کی گئی جتنی اس سے کی گئی۔ انہوں نے اس سے نفرت کی، اسے حقیر جانا اور اسے رد کر دیا، مگر اس سے اس کی محبت رکی نہیں۔ آخر میں جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی جو زمین پر گزاری تھی اس میں بھلائی اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ گناہ گاروں کو معاف کیا، بیماروں کو شفا دی، اور باقی سب بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ جب اسے آخری سانسوں کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا اور بیہودہ لوگ تھوک رہے اور مذاق اڑا رہے تھے تو لٹکے ہوئے اپنے مقدس منہ سے پکار کر کہا، جبکہ اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ سمجھتا تھا، خدا ہوتے ہوئے وہ سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں تب بھی محبت کرتا ہے جب ہم اس لائق نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ سمجھتا ہے۔ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، اس کی طرح کی کوئی زندگی دھرتی پر کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی پوری زندگی محبت میں لپٹی ہوئی تھی۔ مر کر اس نے مجھے بچا لیا۔ ایک موت باغ عدن میں یہوہ خدا کی مانگ تھی، گناہ کی سزا موت تھی، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ خدا سب سے اعلیٰ ہے اور وہ لامحدود ہے، اور آسمان اور زمین کا انصاف کرنے والا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، اور وہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو دوسرے کے لیے اس سزا کو لیتا، کیونکہ ہر کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے مر بھی جائے تو بھی وہ آغاز سے ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد
نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہم سب گناہ گار تھے۔ ہم نے گناہ میں جنم لیا اور خطا میں بڑھے اور جھوٹ بولتے ہوئے اس دنیا میں آئے، اور امید کی کوئی کرن نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ ہمیں خدا نے موت کی سزا دی تھی، اور زمین پر کا ہر ایک جاندار اس سزا کی زد میں تھا۔ راست باز لوگ پیدا ہو سکتے تھے اور بڑے بڑے کام کر سکتے تھے، لیکن وہ شروع سے ہی گناہ گار تھے۔ اس سزا کو چکانے کا بس ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا کہ خدا خود مرے۔ پس خدا ایک روح ہوتے ہوئے مر نہیں سکتا تھا، پس وہ ایک بدن لے کر زمین پر آ گیا اور اپنے آپ کو محبت بھری زندگی میں ظاہر کیا، تاکہ اپنی ساری اچھائی لے کر اور اپنی مرضی سے ایک اعلیٰ قربانی گزرانے، تاکہ وہ گناہ گاروں کے گناہ اپنے اوپر لے سکے۔ ہم سب گناہ گار تھے، اور دنیا میں نجات پانے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ وہ زمین پر فقط اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس جانا جائے، بلکہ وہ اپنی قربانی دینے کے لیے آیا تھا۔ ہابل نے اس کا اظہار اس وقت کیا تھا جب اس نے قائن سے اعلیٰ قربانی گزرانی تھی، جب وہ ایک چھوٹے بھرے کی گردن انگور کی ایک بیل سے باندھے ہوئے چٹان پر لایا تھا۔ اس نے اس چھوٹے بھرے کو چٹان پر لٹا دیا اور اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، اور ایک پتھر کے ٹکڑے سے اس کی گردن کاٹ ڈالی، اور وہ تڑپ تڑپ کے مرنے لگا، اور اس کا لہو بہنے لگا، اور وہ چٹان لہو لہان ہو گئی۔ ہابل نے وہاں کلوری کو ظاہر کیا تھا، جب خدا کا برا دنیا کی بنیاد رکھتے وقت ذبح کیا گیا تھا، تو پھر وہ گناہ گاروں کی جگہ لینے آ گیا، تو اسے کچلا گیا، مسلا گیا، اور اس کا مذاق اڑایا گیا اور ٹھٹھے کیے گئے، اور وہ جان سے مارا گیا، اور خدا کے سوا کوئی اس طرح نہیں مر سکتا تھا، اور اس کے بال لہو سے تر کندھوں تک لٹک رہے تھے، اور خون کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ دکھا رہا تھا کہ گناہ کتنا خوفناک ہے، جبکہ وہ انسان کو گناہ کی زندگی سے چھڑانے کے لیے مر رہا تھا۔ اس طرح کوئی اور نہیں مر سکتا تھا، اس موت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے اس کی پسلی کو چھیدا تو پانی اور خون بہہ نکلا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اس پر کسی سے بات چیت کر رہا تھا، اور یہ ایک سائنسدان تھا، اور اس نے کہا ایسا ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کی موت کا سبب وہ رومی بالا نہیں تھا، اور نہ خون کے بہہ جانے سے اس کی موت ہوئی، کیونکہ خون ابھی تک اس کے بدن میں موجود تھا۔ وہ جس چیز سے مرا وہ رومی بالا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کیل تھے جو اس کے ہاتھوں میں لگائے گئے تھے، نہ ہی وہ کانٹوں کا تاج تھا جو اس کے سر پر رکھا گیا تھا، بلکہ وہ دکھ درد سے مرا تھا، کیونکہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ دل ٹوٹنے کی وجہ سے مرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کی مخلوق کو چھڑانے کے لیے وہ اپنی جان دے گا۔ وہ اس پر تھوک رہے تھے، اور انسان نے اسے رد کر دیا تھا۔ اس کے آنے سے 800 سال پہلے داؤد نے بلند آواز سے چلا کر کہا تھا، جیسے یسوع نے کلوری پر کہا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گناہ کتنا خوفناک کام کرتا ہے، یہ انسان کو خدا سے الگ کر دیتا ہے، اور وہ گناہ کی قربانی بن گیا تھا جو ہمارے گناہوں کے لیے دی جانی تھی، اور وہ خدا کی حضوری سے دور کر دیا گیا تھا۔ گناہ نے اسے الگ کر دیا تھا۔ خدا نے ہمارے گناہ اس پر ڈال دیے، اور وہ خدا سے الگ ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ چلا اٹھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور کیونکہ اسے چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس لیے
اس نے ہماری جگہ لے لی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جن کا وہ نجات دہندہ بن کر آیا تھا اور جن کے لیے جان دینی تھی، تو انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، اور وہ بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بدن کے کیمیکلز خون اور پانی کی صورت میں بہہ نکلے۔ انسان کبھی جان نہیں پائے گا کہ یہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس طرح نہیں مر سکتا تھا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے آپ کو جتنی بھی اذیت دی جائے، چاہے لوگ کتنا ہی کسی کو انچ انچ کر کے چیر ڈالیں اور پاؤں کاٹ میں ڈال دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے جلائیں، پھر بھی آپ اس طرح کی موت نہیں مر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا حساب کتاب ویسا نہیں ہے۔ اسے تو خدا ہی ہونا تھا، اسے ایک انسان سے بڑھ کر ہونا تھا۔ خدا نے جان دی، وہ دنیا سے دکھی ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مرا، اور یہاں تک کہ اس کے بدن میں ایک کیمیائی رد عمل ہوا جو آپ کے بدن میں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ اس طرح دکھ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں کہ آپ اس کی طرح دکھ اٹھا سکیں۔ بس فقط وہی ایک تھا جو یہ کر سکتا تھا، اور اس نے یہ کیا۔ وہاں وہ بیش قیمت زندگی لٹکی ہوئی تھی جو محبت اور بلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا، برہنہ کر کے لٹکا دیا گیا تھا۔ کیسی شرمندگی تھی! سوچیں، اگر آپ کو ننگا کر کے لٹکا دیا جائے، آپ اس شرمندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ خدا کیسے وہاں لٹکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مصلوبیت چھوٹی سی بات لگتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اس کے گرد کچھ لپیٹ رکھا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اب یہ صلیب پر اس طرح نظر آتا ہے یا مصور نے ایسا بنایا ہے۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے تھے، اس نے ایک چوگا پہنا ہوا تھا جسے انہوں نے پھاڑ ڈالا اور اس پر کڑا ڈالا تھا۔ اسے آخری حد تک شرمندہ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ خدا ہوتے ہوئے بھی وہاں کھڑا رہا اور گناہ گار اس کے چہرے پر تھوکتے رہے، یہاں تک کہ اسے بڑا عاجز ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر مرنا پڑا۔ اس پر ان باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے بدن کا خون اور پانی الگ الگ ہو گیا۔ کوئی تعجب نہیں، میرا خیال ہے کہ شاعر نے اس بات کا بڑا اعلیٰ اظہار کیا ہے جب اس نے یہ کہا، تڑکتی چٹانوں اور سیاہ آسمانوں میں میرے منجی نے سر جھکایا اور جان دے دی، لیکن پردے کے پھٹ جانے سے راہ ظاہر ہوئی جو آسمانی خوشیوں اور نہ ختم ہونے والے دن میں لے جاتی ہے۔ یقیناً اسے ایسا ہی کرنا تھا۔ پردہ خدا اور انسان کے درمیان لٹکا ہوا تھا، اور پردے کے ہٹنے سے آسمانی خوشیوں اور نہ ختم ہونے والے دن کا انکشاف ہو گیا۔ کلوری کا کچھ مطلب ہے جس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے۔ یقیناً جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا۔ اسے اب سزا مل چکی ہے، گناہ کا کوئی اختیار اب ہم پر نہیں رہا۔ جب اس نے صلیب پر پکار کر کہا تمام ہوا، تو گناہ مر گیا اور آج بھی مرا ہوا ہے۔ اس کا کام تمام ہو چکا ہے، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ بھائیو، اس پر سوچیں۔ گناہ جو کہ بنی نوع انسان کا دشمن ہے، مردہ اور بے جان ہے، اس کا اب کوئی اثر نہیں رہا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب سورج نے روشنی دینی بند کر دی اور ستاروں نے چمکنا چھوڑ دیا اور زمین پر گہری تاریکی ہو گئی، تو اسی وقت سب کی مخلصی ہو گئی۔ اب گناہ مردہ ہے، دفن ہو چکا ہے، یہ بے جان ہے۔ اب گناہ کے اندر
زندگی نہیں ہے، اس لیے اسے دفن کر دینا چاہیے۔ کیا تھا جو دفن کیا گیا؟ گناہ کے بدن کو دفن کیا گیا تھا، کیونکہ وہ گناہ کی قربانی بنا۔ وہ آگ میں جلایا گیا برا تھا۔ جو ہمارے گناہ کی آگ میں جلایا گیا تھا وہ مبرا برا تھا، جو گناہ سے ناواقف تھا۔ جیسے خدا میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے دے دی گئی، اور وہاں گناہ کی قربانی لٹکی ہوئی تھی۔ دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا۔ اسے دفن کیا جانا ہی چاہیے، اس بدن کو، گناہ کی قربانی کو دفن کیا جانا ہی چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے لوگ ایک ایک کر کے اس حوض پر آئیں گے تاکہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں۔ کیونکہ کوئی خاص کام ہوا ہے۔ وہ روح جو یسوع کے بدن سے باہر آیا، جب اس نے پکار کر کہا تمام ہوا، تو اس نے ہمارے بدنوں میں گناہ کو مار دیا ہے، اور ہمیں اسے دفن کرنا چاہیے اور پھر کبھی یاد نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ جب کسی چیز کو دفن کیا جاتا ہے تو اسے چھپا دیا جاتا ہے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب مزید خدا ہمارے گناہوں کو دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ دفن ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں دفن ہیں؟ بھول جانے والے سمندر میں۔ بھول جانے والے سمندر کے بارے میں سوچیں۔ خدا اب ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ مردہ ہے اور دفن کر دیے گئے ہیں۔ انہیں اب یاد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گناہ خدا کی یادداشت سے نکل چکے ہیں۔ وہ خود بھی اس دفن میں شامل تھا۔ اس نے پرانے عہد نامہ میں اس کی نمائندگی کی۔ وہاں دو تھے۔ ہیکل کو پاک کرنے کے لیے ان کے پاس گناہ کی قربانی تھی، اور گناہ کی قربانی کے لیے وہ 2 بکرے لیا کرتے تھے۔ ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا اور دوسرے بکرے پر، یعنی مرے ہوئے بکرے پر، زندہ بکرے کے گناہ لاد دیے جاتے تھے۔ یاد رکھیں، یسوع ایک بھیڑ تھا، وہ ایک برا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ ایک بکرا بن گیا۔ وہ راست باز تھا کیونکہ وہ خدا تھا، یعنی بھیڑ، لیکن وہ بکرا یعنی گناہ بن کر آیا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی قربانی دے۔ ایک بھیڑ سے ایک بکرے میں بدل گیا، اور یسوع ان دونوں جانوروں یعنی دونوں بکروں میں ظاہر کیا گیا۔ پہلے کے روپ میں وہ کفارے کے لیے ہوا، دوسرے کے روپ میں کفارے کے سارے گناہ اس بکرے پر لاد دیے گئے، اور دوسرا بکرا لوگوں کے سب گناہ اٹھائے جنگل میں دور چلا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہمارے خداوند یسوع کی موت اور دفن ہونے کی علامت تھی۔ مر کر بلکہ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی۔ مر کر اس نے مجھے بچا لیا۔ دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا۔ اس نے لوگوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اتنا نیچے چلا گیا جہاں تک کہ عالم ارواح میں اتر گیا۔ وہ گناہ کی قربانی تھا، اس پر لوگوں کے گناہ تھے، وہ ان کے لیے مارا گیا۔ اس پر ہمارے گناہ لاد دیے گئے تھے، اور وہ ہمارے گناہوں کو بہت دور لے گیا، اتنی دور کہ پھر خدا کبھی انہیں دیکھے گا بھی نہیں۔ اس پر سوچیں۔ ایسے نجات دہندہ کے لیے تو کلیسیا زور سے ہالےلویا کہہ سکتی ہے۔ فقط ہمارے گناہ ہی معاف نہیں کیے گئے، بلکہ ان کو بھول جانے والے سمندر میں دفن کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں کبھی یاد نہ کیا جائے۔ دفن ہو کر اس نے ہمارے گناہوں کو دور کر دیا ہے، انہیں اب یاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ اب خدا کی نظروں سے دور ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، انہیں طلاق ہو چکی ہے، وہ دور پھینک دیے گئے ہیں، خدا انہیں مزید یاد نہیں کرتا ہے۔ کیا اس کلیسیا کو آج صبح یہ جان کر خوشی منانی چاہیے
کہ اب ہمارے گناہوں کو کبھی بھی یاد نہیں کیا جائے گا۔ انہیں بھول جانے والے سمندر میں ڈال دیا گیا ہے، انہیں قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، جہاں سے وہ کبھی نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں اور بلائے جا چکے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ مر کر اس نے مجھے بچا لیا، لیکن دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا۔ وہ انہیں اتنی دور لے گیا ہے کہ انہیں بھول جانے والے سمندر میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر بہت زیادہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں یقیناً سچ ہیں۔ یہ خدا کی سچائی ہے۔ یہ ساری عظیم باتیں انسانی اظہار سے بالا تر ہیں۔ ان سب باتوں کے لیے ہم کبھی بھی اپنی شکر گزاری کا ویسا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسٹر کو جی اٹھ کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا۔ یہ سب ٹھیک تھا، لیکن زندہ ہو کر راست باز ٹھہرا دیا۔ زندہ ہونا کیا تھا؟ یہ خدا کی طرف سے دی گئی رسید تھی کہ بل ادا کر دیا گیا ہے۔ زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ جی اٹھنے والا ہمارا کیسا منجی ہے! خدا نے کیا کیا تھا؟ ایک انسان دکھ اٹھا سکتا ہے، ایک انسان مر سکتا ہے، ایک انسان دفن ہو سکتا ہے، لیکن ایسٹر ان سب میں سے عظیم ترین تھا، کیونکہ یہ خدا کی تصدیق تھی کہ میرا قانون پورا ہو گیا ہے اور میری مانگ یسوع نے پوری کر دی ہے۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ اس کا پاک نام جلال پائے۔ اس میں حیرت نہیں کہ یہ ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ انسانی دل میں سما نہیں سکتا ہے۔ اب ہم اپنے فاتحانہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں، ایسٹر کی صبح اسے زندہ کر دیا گیا تھا۔ خدا نے یہ دکھایا کہ یسوع نے جو کچھ کیا ہے وہ سب قبول ہو چکا ہے، سب کچھ مفت میں کر دیا گیا ہے۔ اب آپ آزاد ہیں۔ زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا۔ کوئی بھی کبھی بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ دن کتنا عظیم تھا جب وہ جی اٹھا تھا اور فرشتوں نے اسے دیکھا۔ آسمانوں کے آسمان میں فرشتوں نے خدا کی حمد و ثنا کی اور خوشی منائی، جبکہ پرانے عہد نامہ کے مقدسین فردوس میں چلا اٹھے، ہالےلویا! زندہ ہو کر راست باز ٹھہرا دیا۔ آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، فردوس ہل گیا اور جہنم ہل گیا جب وہ عظیم آواز آئی، اور وہ قبر سے جی اٹھا۔ زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا۔ میرے خدایا! پھر اس میں مرنے والے مقدسین یہ گیت گا سکتے ہیں جب ہم وہاں اس کے حیران کن فضل کو دیکھتے ہیں جو اس نے کیا تھا۔ سمجھے، خدا نے اپنی مہر کی تصدیق کر دی۔ تھوڑی دیر بعد یہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، کیونکہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ دنیا کے آخر تک تمہارے اندر رہوں گا۔ یہ ایک تصدیق نامہ ہے، یہ ایک ثبوت ہے کہ خدا نے سچ کہا ہے، اور جو میں نے کہا وہ سچ ہے۔ یسوع نے فرمایا، میں پاک روح کی صورت میں آؤں گا، میں تمہارے اندر رہوں گا اور ہمیشہ بسیرا کروں گا۔ تو پھر جن مقدسین کے دل میں جی اٹھنے کی امید ہے وہ یہ گیت گا سکتے ہیں۔ وہ چمکدار اور صاف صبح ہوگی جب جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے اور اس کے جلالی جی اٹھنے کے حصہ دار بنیں گے۔ جب اس کے برگزیدہ لوگ اپنے گھر آسمان سے آگے جانے کے لیے جمع ہوں گے، کامل یقین کے ساتھ
خدا کی مہر کے ساتھ، خود خدا کی طرف سے ایک تحریری رسید کے ساتھ۔ جب اوپر وہاں حاضری کی جائے گی تو میں وہاں ہوں گا، او جلدی آ۔ او اس میں حیرت نہیں۔ شاعر نے کہا، جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا، او زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے راست باز ٹھہرا دیا۔ گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ تمام قربانیاں کہانی بن سکتی ہیں، یہ تمام قربانیاں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن ایسٹر کی صبح جب وہ جی اٹھا تو خدا نے ثابت کر دیا کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہی میرے دل سے ہالےلویا نکل پڑتا ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس کے ساتھ تو انسان موت کا بھی سامنا کر سکتا ہے۔ اس سے لوگ ان باتوں پر بھی ایمان رکھ سکتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی تھیں پر وہ تھیں۔ کیونکہ زندہ ہو کر اس نے راست باز ٹھہرا دیا۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں جی اٹھا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا ہے۔ 40 دن کے بعد جب وہ وہاں کھڑا ہو کر اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا تو کشش ثقل نے اسے پکڑنا چھوڑ دیا۔ اس کا کام پورا ہو گیا تھا، سزا کی ادائیگی کر دی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رسید تھی، یہ خدا کی رسید تھی۔ اس کے بچے، اس کی کلیسیا، اس کے ایماندار تھے۔ گناہ پر فتح ہو چکی تھی، آگے کا راستہ صاف کر دیا گیا تھا۔ اب وہ مزید زمین پر نہیں رک سکتا تھا۔ ہمیں یہاں کون سی چیز روکتی ہے؟ کشش ثقل۔ کشش ثقل ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی گرفت کھو دی ہے۔ کیونکہ سارا کام تمام ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے، جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں زندہ ہوں، گناہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا ہے، اور مجھے کشش ثقل روک نہیں سکتی ہے۔ خدا نے یہ ثابت کر دیا ہے اور زندہ ہونے کی رسید دے دی ہے۔ کیونکہ میں زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے۔ ایک دن میں واپس آؤں گا، کسی دن وہ پھر سے آنے والا ہے۔ او کیسا جلالی دن ہوگا! تب جب جینا، مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، واپس آنا، یہی آج کلیسیا کی امید ہے۔ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا، زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے راست باز ٹھہرا دیا۔ کسی دن وہ پھر آئے گا، او وہ جلالی دن ہوگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ 5 باتیں، JESUS جیزس۔ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا، زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا۔ کسی دن وہ پھر آئے گا، او وہ جلالی دن ہوگا۔ ہم اس کی آمد ثانی کے منتظر ہیں، اور کسی چمکتی ہوئی صبح جب بادل چھٹے ہوں گے، مسیح میں موئے ہوئے لوگ جی اٹھیں گے اور جلالی قیامت کے حصے دار ہوں گے، اور اس کے برگزیدہ لوگ وہاں جمع ہوں گے تاکہ اپنے آسمانی گھر میں جائیں۔ جب اوپر آسمان پر نام پکارے جائیں گے تو میں وہاں ہوں گا۔ کیونکہ میرے پاس رسید موجود ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ وہ میرے دل میں رہتا ہے،
وہ اپنی ایماندار کلیسیا کے دل میں رہتا ہے۔ دوستو، اس کے بارے میں سوچیں۔ حوض بس کچھ ہی دیر میں بپتسمہ کی عبادت کے لیے گرم پانی سے بھر دیا جائے گا جیسے ہی ہم اس کو ختم کریں گے۔ آئیں اب ہم کچھ لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ میرے خیال سے شاید ہی ہمارے درمیان کوئی ایسا ہو یا ایسے ہوں جو اس قربانی کو نہ سرائیں یا قبول نہ کریں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو دعا میں یاد رکھا جائے تاکہ خدا اجنبی زبان میں آپ کے دل سے باتیں کرے اور آپ اس کی قربانی کو قبول کریں تاکہ آپ کی روح صاف کی جائے؟ اور یاد رکھیں کہ آج ہم اس ایسٹر کو بس نئے کپڑے پہن کر یا نئی ٹوپی پہن کر ہی نہیں منا رہے ہیں۔ ایسا کرنا بھی اچھا ہے کیونکہ یہ کچھ نیا ہونے کی علامت ہے کہ خدا نے کچھ نیا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایسٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسٹر خرگوش یا خرگوش کے انڈے یا سفید چوزے یا وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے برادر۔ ایسٹر ایک فتح ہے۔ یہ وہ فتح ہے جو خدا نے اس زمین پر پائی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ جی اٹھنا آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا ہے تو کیا آج صبح آپ اس کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ جبکہ آپ کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں تو آپ یہ کہیں، اے خدا مجھے بھی یاد رکھ، کاش کہ وہ جی اٹھنے والی زندگی میرے دل میں بھی آ جائے۔ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، برادر برینم میرے لیے بھی دعا کریں؟ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ کیا کوئی اور ہے جو اپنا ہاتھ اٹھا کر کہے کہ برادر میرے لیے دعا کریں، میں جی اٹھنے والی زندگی کو قبول کرنا چاہتا ہوں؟ اس صاف اور شفاف صبح میں اس پر ذرا سوچیں جب کہ ہم گیت گاتے ہیں، مسیح جی اٹھا ہے، اور اس کی جلالی قیامت کے حصے دار بنیں۔ جب چنے ہوئے لوگ ایک کنارے پر جمع ہوں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے۔ اگر آپ پر یقین نہیں ہیں تو اب ہو جائیں، وہاں اوپر بلایا جانا ہے۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ آئیں مالک کے لیے کام کریں، یہ آپ کے لیے ہے مقدسو سورج۔ آئیں بات کریں۔ اب جو مسیحی ہیں، کیا آپ خدا سے عہد کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے سال اس کی خدمت زیادہ کریں گے؟ تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ پیارے خدا، تو نے یہاں سارے دلوں کو دیکھ لیا ہے اور تو ان کے مقصد اور منشور کو جانتا ہے، اور میں رحم کی دعا مانگتا ہوں۔ اے خدا، یہ بخش دے کہ تیرا رحم ان لوگوں پر ظاہر ہو۔ یہ لوگ آج صبح یہاں تیری عبادت کرنے آئے ہیں، یہ اس جگہ پر تیرا کلام سننے آئے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ جب تو یہاں تھا تو تیرے جیسا جیون کسی کا نہیں تھا۔ مرنے میں تو ہی اکیلا ہے جو اس طرح مر سکا۔ جب تو دفن ہوا تو نے ہمارے گناہوں کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر تو نے انہیں بھول جانے والے سمندر میں ڈال دیا، لیکن زندہ ہو کر تو نے ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا دیا، اور آج ہم کھڑے ہو کر تیری آمد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اے خدا، انہیں برکت دے، ہماری مدد فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ تیری آمد دروازے پر ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق اب سے 1 گھنٹے بعد
یہ ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، آج ایسٹر کی صبح ہم تیری آمد کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اور یہی کلیسیا کی امید ہے۔ ہزاروں لوگ مٹی میں سوئے ہوئے ہیں اور اس گھڑی کے منتظر ہیں۔ ان کی روحیں مذبح کے نیچے پکار رہی ہیں، کب تک خداوند، کب تک؟ میری دعا ہے اے خدا کہ تو ہم سے بات کر اور ہونے دے کہ ہم یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین پر کیا ہے وہ بہت کم ہے، اور بس ایک ہی کام ہے جو ہم اب کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تیری آمد کے منتظر رہیں اور یہ سب کو بتائیں۔ اور پیغام بہت ضروری ہے، کاش کہ ہم جلدی سے اسے لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ تیری آمد جلد از جلد ہو، اس سے پہلے کہ یہ بم اور یہ راکٹ جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ 1 منٹ میں ہزاروں لوگوں کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونے سے پہلے تیری آمد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خداوند، تو اپنے لوگوں کو لے جائے گا۔ خداوند، ایسا ہی ہوگا، اس لیے کسی بھی وقت کلیسیا کے جی اٹھنے یا ایسٹر کا وقت آ سکتا ہے۔ ان کے لیے گناہ بری دنیا سے زندہ ہو کر مسیح میں ابدی زندگی کے دن آنے والے ہیں۔ ہماری دعا سن۔ اور آج جب ہم اپنی دوسری عبادات کریں گے، جیسا کہ سنڈے اسکول کی تعلیم وغیرہ، تو اے خداوند دوبارہ بولنا تاکہ بہت سے دل عجیب طرح سے پرجوش ہو جائیں، اور کاش کہ درجنوں لوگ آج صبح اس حوض پر چلے آئیں۔ کاش کہ اس ایسٹر کی صبح یہ خداوند یسوع کے ساتھ دفن ہو جائیں اور اس کی عظیم قربانی کو قبول کر لیں۔ وہ اس کی پرواہ نہ کریں کہ کس کلیسیا یا کس مذہبی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا ہے؟ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ نیک نہیں ہیں، بس یسوع ہی اکیلا تھا جو نیک تھا، اور وہ ہمارے لیے ہماری جگہ مر گیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو لے کر اب انہیں دفن کر دیا ہے، اور ہم اکیلے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے گرجا گھر ہمارے گناہوں کو دفن نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے گناہوں کو دفن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مسیح نے ہمارے گناہوں کو بھول جانے والے سمندر میں دفن کر دیا ہے۔ اے خدا، بخش دے کہ یہ سب باتیں تیری نظر میں جلال کا باعث ٹھہریں۔ اے خداوند، کاش آج رات تو آئے اور اپنے جی اٹھنے کی قوت سے اس چھوٹے مقام کو ایسے ہلائے جیسے کبھی نہ ہلایا گیا ہو۔ کاش نشان اور عجیب کام ظاہر ہوں۔ خداوند، جیسا کہ تو نے کچھ اتوار پہلے کیا تھا ویسا ہی کر، جب بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو شفا ملی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ یہ آج رات دوبارہ تیرے جلال کے لیے ہو۔ اب خداوند ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہونے دے کہ ہم میں سے بہتوں کے لیے یہ حقیقی ایسٹر بن جائے، بلکہ ہم سب کے لیے یہ حقیقی ایسٹر بن جائے، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے ایسٹر کی برکات کو نہیں جانا، کاش کہ آج مسیح ان کے دلوں میں نئی امید اور نئی زندگی کے ساتھ جی اٹھے۔ انہیں کلوری کی راہ دکھا، کیونکہ ہم اس دعا کو یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ یہ رفاقت کا وقت ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں؟ بس اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ او میرے خدایا، یہ کیسی شاندار بات ہے۔ بردر مکڈول، میں نے سنا ہے کہ آپ بیٹی کو مخصوص کروانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سنڈے اسکول کے لیے لوٹ کر آئیں گے؟ کیا آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اچھا رہے گا۔ تب ہم بچوں کو مخصوص وغیرہ کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اس وقت آ جائیں، یہ اچھا ہوگا۔ اور اب ہم کچھ دیر سامعین کے لیے عبادت برخاست کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اپنے مقام پر جا کر ناشتہ کر لیں اور پھر واپس آ جائیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس عبادت میں موجود رہے، اور اب آئیں ہم کھڑے ہو جائیں
اور وہی گیت گاتے ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، اس چمکدار اور صاف۔ کتنے لوگوں کے پاس یہ امید ہے؟ آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اس چمکدار اور صاف، اب آئیں اسے گائیں۔ جب مسیح میں موئے ہوئے جی اٹھیں گے اور اس کے جی اٹھنے کے حصے دار ہوں گے، جب زمین پر بچائے گئے دوسری طرف جمع ہوں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ اب جب کہ ہم اگلی آیت گاتے ہیں، صبح سے غروب آفتاب تک آئیں مالک کے لیے محنت کریں، آئیں بات چیت کریں، دنیا داری کی باتیں نہیں بلکہ اس کے معجزات، محبت اور فکر کی باتیں۔ جب کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اپنے آگے پیچھے اور ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے ہاتھ ملائیں۔ آئیں اب یہ کریں، کہیں صبح خیر مسیحی دوست، میں آپ کے ساتھ یہاں چرچ میں خوش ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ آئیں مالک کے لیے اب محنت کریں، اس کی ساری محبت اور فکر کے لیے۔ جب زمین کے کام ختم ہو جائیں اور جب تمام زندگی ختم ہو جائے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں وہاں ہوں گا۔ جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں وہاں ہوں گا۔ کیوں؟ کیسے ہم وہاں ہوں گے؟ کیونکہ جی کر اس نے مجھ سے محبت کی، مر کر اس نے مجھے بچا لیا، دفن ہو کر اس نے میرے گناہوں کو دور کر دیا، زندہ ہو کر اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے مفت راست باز ٹھہرا دیا۔ کسی دن وہ پھر آئے گا، وہ جلالی دن ہوگا۔ جب بچائے ہوئے اس پار جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ ہم نے رسید حاصل کر لی ہے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے، جب بچائے ہوئے اس پار بلائے جائیں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ کسی چمکدار اور صاف صبح میں خداوند جب ہم عظیم دنک آسمان سے آتے ہوئے دیکھیں گے، خدا کے عہد کا نشان، یہ ابدی عہد ہے، وہ اپنے وعدے کو قائم رکھتا ہے۔ پھر ہم اس کی آمد کو دیکھیں گے اور قبروں کے پتھر پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ جو زمین کی مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، تاکہ اس کے ساتھ پہلے ایسٹر کی شان میں شریک ہوں، جس نے یعنی ہمارے خداوند نے یہ ممکن کیا۔ خداوند اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ میں بہت خوش ہوں خداوند کہ وہ امید میرے دل میں ہے، کیونکہ میرے کندھے جھک رہے ہیں خداوند، اور عمر نے خفیف ہونا شروع کر دیا ہے۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اب دیکھ رہا ہوں۔ خداوند میں بہت خوش ہوں کہ امید میرے اندر جل رہی ہے۔ کسی دن تو آ جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ بہت سارے آج یہاں اس طرح تڑپ رہے ہیں۔ اے خداوند، میری دعا ہے کہ آج کا دن تو ہمارے لیے عظیم بنا دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن مسیح کی موت، دفن ہونا، جی اٹھنا اس کے روح کے وسیلے ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور اپنے جی اٹھنے میں ہمیں شریک کر رہا ہے، اور ہمارے دلوں میں اب ہمارے جی اٹھنے کا بیانہ دے رہا ہے، کیونکہ گناہ کے اعتبار سے ہم مر چکے ہیں اور ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور دنیا کی پرانی چیزوں میں سے نئی زندگی میں جی اٹھے ہیں۔ یہ بیانہ ہے، یہ پیشگی رقم ہے۔ اے خداوند، یہ ہمارے جی اٹھنے کا بیانہ ہے۔ ہم اسے محسوس کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر شادمانی کرتے ہیں۔ یہ باتیں، یہ تو ہمارے دلوں میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ وہ ہے جو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، دنیا اسے چھین نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ مفت دیا ہے۔ مسیح کی موت کے وسیلہ یہ مفت ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں
کہ تو آج صبح ہمارے ساتھ رہنا، اب ہماری مدد فرما تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر کے واپس آ جائیں۔ ہماری آنے والی عبادت کو عظیم بنا، کیونکہ ہم یہ اس کے نام میں مانگتے ہیں جس نے ہمیں سکھایا کہ مل کر دعا کیا کرو۔ بردر برینم اور کلیسیا اکٹھے دعا کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب خداوند آپ کو برکت دے جب تک ہم دوبارہ آپ سے تقریباً ٹھیک 9:30 بجے تک نہیں ملتے۔ آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ہم 9:30 بجے آپ سے دوبارہ ملیں گے۔